खुदावंद यसू के लिए भरपूर तालियां बजाएं। मेरे अजीज दोस्तों, यहाँ आपके साथ होना अच्छा है। मुझे यकीन है कि आप यसू के नाम में आए। मुझे उम्मीद है कि आप खुश हैं और खुदावंद से मिलने के मुंतज़िर हैं, और ये खुदा के कलाम में होता है। और जब हम खुदा के कलाम के मुकाशफा को समझते हैं, फिर हमारे लिए नई दुनिया खुलती है, क्योंकि ये तब है जब हम खालिक के कलाम को हासिल करते हैं। तमाम ताकतवर खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो कुछ वो हमारे दिलों से बात करता है, यही है जो वो हमारे लिए करना चाहता है, और मुझे यकीन है कि वो आज भी करेगा। कोई कबाहत नहीं कि आप कौन हैं या मसाइल जिनका आप सामना करें। कलाम जो खुदावंद आपके लिए भेजता है, इसमें आज़ादी की ताकत और आपकी दुआ के जवाब में हैरत अंगेज काम करना है। और आए हम यकीन रखें, क्योंकि आज हम खुदा के हाथ को काम करते देखें, जैसे माजी में लोगों ने देखा जब यीशु जमीन पर था, और उसने अपने शागिर्दों से कहा, तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने अंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। यह लामत उन लोगों की पैरवी करेगी जो ईमान लाए। वो मेरे नाम से बुजुर्गों को निकालेंगे, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दुनिया का आखिर अभी तक नहीं आया, और हम अंजील की मुनादी करें। लिहाजा खुदावंद यसू यहाँ है, और ईमान रखें, आज सियाफत का दिन है, लेकिन ये बरकत का, शफा का, नजात का दिन भी हो सकता है। दिन जब आप खुदा की मर्जी को समझेंगे, आप इसे थामेंगे, और आप मसीह के नाम पर बहुत बाबरकत हों। तो आए हम ईमान लाएं और बरकत पर कब्जा करें, और जो कुछ खुदावंद खुदा ने हमारे लिए रखा है सब कुछ हासिल करें। आइए गवाही देखें जिसने बरकत पाई जब वो हमारी इबादत में से एक में आए। बराए मेहरबानी गवाही चलाएं। खुदा ने आपके लिए क्या किया? खैर 25 साल हो गए हैं कि मैं इस हाथ और बाजू में जलन महसूस कर रही थी। 25 साल, और मैंने हमेशा अस्पताल में काम किया, और कोई डॉक्टर भी मुझे शिफा नहीं दे सका। मेरा हाथ हमेशा जल रहा था, लेकिन अभी जलन महसूस नहीं की। तो आपका हाथ जा रहा था और लोग गर्मी महसूस कर सकते थे। बिल्कुल, आप बाहर की गर्मी महसूस कर सकते हैं, लेकिन अब खुदा ने आपको शिफा हाँ दी। उसने दी है। मैं यहाँ भी इस बाजू में जलन महसूस कर रही थी, लेकिन अब ये बेहतर है। खूबसूरत है। और आए खुदा यसू के लिए तालियां दें। मैंने कभी नहीं सुना कि बुखार सिर्फ हाथों में है। आमतौर पर बुखार पूरे जिस्म में कब्जा करता है, लेकिन इसका मसला इसके दाएं हाथ में था। और अगरचे वो अस्पताल में काम करती थी, वहाँ कुछ भी नहीं था। यसू वही है जो माजी में शिफा देता था और आज और हमेशा देता है। मुझे लगता है कि बाइबल में सबसे बड़ा ऐलान इब्रानियों 13:8 में है। यसू मसीह कल और आज बल्कि हमेशा तक यकसा है। जो भी इसने कल किया था वो आज भी कर सकता है, और हम कहीं भी या जब भी हम खुदा के कलाम को सीखते रहेंगे वो करता रहेगा। आप जानते हैं कि हमें हमेशा खुदा के वादों के बारे में बात करनी है। सबसे पहले समाज में मुसलसल तब्दीली आ रही है। कुछ मरते और दीगर पैदा होते हैं, और वक्त गुजर जाता है, वो सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन आप जानते थे कि आज कौन सी जगह हैं जहां तबलीग करना बहुत मुश्किल है? एक यूरोप में है, क्योंकि ये मसीहों का खिता कहलाता है। लेकिन अब लोग यकीन नहीं रखते। इनको थोड़ा सा भी ख्याल नहीं कि खुदा के साथ राब्ते में कैसे रहना। कभी कभार वो सोचते हैं कि ये गैर मामूली है कि खुदा आज भी बात करते हैं। लेकिन जब आप अंजील की मुनादी करते हैं, फिर वो समझते हैं, वो हासिल करते हैं, मुकम्मल तब्दील होते हैं। एक और गवाही देखें जिसने यसू की तरफ से बरकत पाई। क्या हुआ बहन? मुझे जोड़ों के शदीद दर्द का सामना करना और पड़ा। आपको कब से ये था? मेरे ख्याल में 15 साल से। आप पहले कैसे चलती? मैं इस तरह चलती थी, देखें। इस तरह से? जी हाँ। क्या आपको शिफा मिल गई है? यीशु के नाम में। लिहाजा यीशु के नाम में जाएं बहन। देखें जीजो, ये कितना खूबसूरत है। खुदा की तारीफ। और आए खुदा यीशु के लिए भरपूर तालियां। अब ये अजीब है, पहली खातून, इसका हाथ 25 साल से जा रहा था और यीशु ने इसे शिफा दी। दूसरी 15 साल से लंगड़ा रही थी जोड़ों की दर्द की वजह से। मुझे नहीं मालूम कि यीशु ने किसे शिफा दी। क्या आपको लगता है कि आज वो काम कर सकता है? वो कर सकता है, और वो करेगा जब हम कलाम को सुनते हैं और यकीन रखते हैं, हम दुआ करते हैं, हम कब्जा करते हैं, खुदा की ताकत हरकत में आती है। लिहाजा जब आप महसूस करते हैं कि खुदा के पास आपके लिए कुछ है, एक खास कलाम आपके दिल से बात करता है कि आपके अंदर कुछ रोशन हुआ है, आप खुश होते हैं। और जब आप कहते हैं ये बरकत मेरी है भाइयों, कब्जा लें, खुदावंद के तख्त पर मकाम लें। वो बादशाह है, वो हर मसले पर खुद मुख्तार है। इस जगह पर बैठें जहाँ खुदावंद है, इस जगह का मकाम लें जैसे वो है, और इसका नाम, और इसी काम को करने के लिए वो ऐसा करेगा। फिर कब्जा लें, बरकत का तयन करें, और खुदावंद काम करेगा। खुदावंद यीशु के नाम।
اب یسایہ باب 25 کی کتاب میں آتے ہیں، کیونکہ 6 آیت میں ضیافت کا ذکر ہے جو پہلے ہی یسوع کی طرف سے تیار کی گئی۔ یسایہ نے 700 سال پہلے یہ لکھا جب یسوع پیدا ہوا۔ اس نے ایک ضیافت کا ذکر کیا، میزبانی یسوع کرے گا اور ہم سب کو مدعو کیا جائے گا، اور رب الفاظ اس پہاڑ پر سب قوموں کے لیے فریبا چیزوں سے ایک ضیافت تیار کرے گا، بلکہ ایک ضیافت تلجھٹ پر سے نتھری ہوئی مے سے، ہاں فریبا چیزوں سے جو پرمغز ہوں اور مے سے جو تلجھٹ پر سے خوب نتھری ہوئی ہو۔ تو یہ یہاں اس کی کہانی ہے جو ہوگا، کیونکہ یہ روحانی ضیافت ہے، یہ شفا اور موضع کی ضیافت ہے، لیکن وہ ضیافت کے بارے میں بات کر رہا ہے جس سے سب لطف اندوز ہوتے ہیں، بہت اچھے کھانوں کے ساتھ۔ اگر یہ برا قربان ہوا تھا، اگر یہ پتلا یا صرف گوشت اور ہڈیاں ہیں، اگر یہ بیمار تھا، کوئی بھی گوشت نہیں چاہتا۔ اس کے برعکس اس کیس میں بڑا موٹا، بہت اچھی طرح پکایا گیا اور میں بہترین معیار کی تھی، شفاف میں۔ کس طرح کی ضیافت تھی؟ آیت 7 پڑھتے ہیں، یہ کہتی ہے، اور وہ اس پہاڑ پر اس پردہ کو جو تمام لوگوں پر پڑا ہے اور اس نقاب کو جو سب قوموں پر لٹک رہا ہے دور کر دے گا۔ آدم کے گناہ کی وجہ سے نقاب آدمی کے چہرے پر رکھ دیا گیا تھا۔ وہ خدا کو نہیں دیکھ سکتا تھا اور خدا اس کو برکت نہیں دے سکتا تھا۔ یہ گناہ کا نقاب ہے، لیکن یسوع اس نقاب کو توڑنے کے لیے آیا تھا۔ پردہ جو الگ کر دیا گیا تھا تباہ ہو جائے گا، اور آج ہم سب خداوند یسوع کے نام میں، کوئی قباحت نہیں کہ کون ہے، اگر آپ کلام کو سنتے اور پیغام کو سمجھتے ہیں، آپ یسوع کے نام میں دعا کر سکتے ہیں، اور جیسے ہی آپ دعا کرتے ہیں خدا کا ہاتھ حرکت کرتا ہے اور آپ خدا کو عظیم کام کرتے دیکھتے ہیں خداوند کے جلال کے لیے۔ آج یہ دن ہے جب خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کے پاس برکات ہیں، اس کے پاس آپ کی زندگی میں خوبصورت چیزیں ہیں، اور ایسا کرے گا اگر آپ اسے اجازت دیں گے، اور یہ جاری رہتا ہے۔ آیت 8 درجہ ذیل کہتی ہے، وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرے گا۔ موت کو نابود کا کیا مطلب ہے؟ وہ یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا مطلب تباہ کرنا ہے۔ موت کیا ہے؟ یہ شیطان کی فطرت ہے، آدم کے گناہوں کی وجہ سے انسانیت میں رہتی تھی۔ اس کا مطلب کہ دشمن لوگوں کو چھو سکتا ہے اور ان کا شکار کر سکتا ہے، لیکن مزید نہیں۔ یہ موت، یہ گناہگار فطرت ختم ہو گئی ہے، یہ تباہ ہو گئی ہے۔ لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب لوگ خدا کے کلام کو سنتے اور یقین رکھتے ہیں۔ اگر لوگ صرف سنتے اور ایمان نہیں رکھتے، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر لوگ کہتے ہیں کہ وہ یقین رکھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جب لوگ واقعی یقین رکھتے ہیں، وہ ایمان کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ ان کو حکم دیتے ہیں اور ہر برائی کی طاقت کو مسرت کرتے ہیں، اور اسی لمحہ کام ان کی زندگیوں میں مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد موت اور دشمن کی فطرت تباہ ہو جاتی ہے۔ اور یہاں کچھ مزید ہے، یہاں 3 اچھی چیزیں ہیں۔ پہلی، وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرے گا، یہاں واپسی نہیں ہے۔ جس لمحہ آپ یسوع کو اپنی زندگی میں قبول کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں، شیطان آپ پر سے اپنی قوت کو کھو دیتا ہے، اور اگر وہ واپس آنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اسے کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ دوسری برکت، اور خداوند خدا سب کے چہروں سے آنسو پونچھ ڈالے گا۔ بس بھائیو، مزید تکلیف نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تاریکی کی بادشاہی کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ یہ وہ ہے جو بائبل ہمیں بتا رہی ہے کہ کیا ہوا۔ ہم اندھیرے کی بادشاہی سے آزاد ہوئے ہیں اور اس کے بیٹے کی محبت کی بادشاہی میں منتقل کر دیے گئے۔ یہاں شیطان کے پاس کوئی مزید عمل نہیں ہے ہمارے لیے۔ اب آنسو بہیں گے، لیکن خوشی کے آنسو ہوں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب برائی کی چیزیں اب بھی مجھ میں حملہ کریں، اس لیے کہ آپ نے ابھی تک نہیں سمجھا۔ آپ خدا کے خادم ہیں، اور جب تک آپ یہ سمجھتے ہیں، دشمن آپ کی زندگی میں ہولناک چیزیں کرتا ہے، اور پھر آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آپ خود کو اٹھا نہیں سکتے۔ اور کیوں؟ کیونکہ آپ ابھی بھی جہالت کی جگہ پر ہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ کو پتا چلا، ایک لمحہ انتظار کریں، میرے اندھیرے کی بادشاہی سے روشنی کی بادشاہی میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ میں اس بادشاہی کا رکن۔ یسوع نے کہا جب خدا کی بادشاہی آتی ہے تو یہ طاقت کے ساتھ آتی ہے، بدروہوں کو نکال دیتا ہے، ہم ان کاموں کو تباہ کرتے ہیں، تمام بیمار شفا پاتے ہیں، ہم بیماری کے کام کو تباہ کرتے ہیں۔ لہذا کیوں میں مصیبت میں رہ رہا ہوں؟ خداوند پر یقین رکھیں۔ میں خداوند کی طاقت کے لیے دعا کروں، اور جیسے ہی آپ ایمان لائیں گے، آپ خدا
خدا کو پکاریں گے، خدا کی طاقت آپ کی زندگی میں داخل ہوگی اور آپ خدا سے برکت پائیں گے۔ یہ دوسری برکت ہے۔ اب تیسری، وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرے گا، خدا سب کے چہروں سے آنسو پونچھ ڈالے گا۔ اور تیسری، اور اپنے لوگوں کی رسوائی تمام سر زمین پر سے مٹا دے گا۔ دشمن کے پاس کوئی راستہ نہیں کہ خدا کے بیٹے یا بیٹی کو اپنے قبضے میں رکھے۔ مصیبت یا دکھ میں، زندگی میں جو گناہ سے بری ہوئی ہے، ذلت میں، جہالت میں جہاں انسان شرمندہ رہتا ہے، میں تباہ ہو رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں کروں گا، ہرگز نہیں۔ جیسے ہی آپ انجیل کے پیغام کو سنتے ہیں، آپ نئی مخلوق بن جاتے ہیں۔ بدبختی کو، شرمندگی کو، جرائم کو جھیڑ کے پھر آپ مسیح کے نام میں اپنے وقار کو سمجھیں گے۔ اور آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ ہوگا آیت کے آخر میں، کیونکہ خداوند نے یہ فرمایا ہے۔ وہ ساری طاقت کا خدا ہے، اگر وہ یہ فرماتا ہے تو یہ سچ ہے۔ اب آیت نمبر 9 میں میرے ساتھ ایک نظر ڈالیں۔ اور اس وقت یوں کہا جائے گا، لو یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کی راہ تکتے تھے اور وہی ہم کو بچائے گا۔ یہ خداوند ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ عقیدے پر یقین رکھے جو بناوٹی ہے، یہ غلط ہے۔ اس طرح کا عقیدہ جو دماغ کی صفائی سے ہوا ہے، یہ میرا خدا ہے، میرا خدا ہے، اور لوگ خوشخبری پرست بن جاتے ہیں۔ وہ کچھ نہیں حاصل کرتے، وہ خدا کی طرف سے کوئی برکت نہیں حاصل کرتے، وہ ایک پوچیدہ جگہ پر رہتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو خدا ان کے لیے چاہتا ہے۔ خدا ہر انسان کو چاہتا ہے اس کو سچے خدا کے طور پر تسلیم کرنا اور باشعور فیصلہ کرنا۔ خیر وہ وہی ہے جو مجھ میں کام کرتا ہے۔ میں نے خدا کو کام کرتے دیکھا تھا، مجھے یقین ہے کہ وہ حقیقی ہے کیونکہ اس نے میرے دل سے بات کی۔ یہ ہے جب آپ کہہ سکتے ہیں میرا خدا ہے جس کا میں انتظار کروں گا، کیونکہ ہر انسان خداوند کی واپسی کا منتظر ہے۔ ہر شخص اس میں ہے، یہ احساس محسوس ہوتا ہے کہ کچھ کمی نہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ خدا اس اور اس کی زندگی میں آنا چاہتا ہے، اور جب لوگ آخر میں سچ کا سامنا کرتے ہیں تو کوئی اور راستہ نہیں۔ میں نہیں بتانا چاہتا میں کسی پر قابو پا سکتا ہوں، یہاں کوئی شخص جس کا ذہن صاف کیا گیا اور کچھ یقین کرے، کیونکہ خدا اچھا ہے اور ایک دن وہ مجھے برکت دے گا۔ میرے بھائیو، یہ دن آ گیا ہے۔ اس دن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے ایک صحافت تیار کی ہے، دعوت جو مکمل پرجوش ہے۔ آپ اس شفاعیہ صحافت میں شمولیت کر سکتے ہیں، اس میں شامل ہو سکتے ہیں جو خداوند یسوع نے 2000 سال پہلے ہی تیار کیا۔ آزادی میں حصہ لیں، برتوں میں حصہ لیں، وہ جو آپ کو دیتا ہے، کیونکہ وہ کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ یہ خداوند ہے، ہم اس کے انتظار میں تھے۔ یہ خدا ہے جس کی ہم سب کو ضرورت ہے، وہ ہمارا خدا ہے اور وہ خداوند ہے۔ وہ وہی ہے جو اندھیرے کی ہر قوت پر اختیار رکھتا ہے۔ ہم اس کی نجات سے خوش و خرم ہوں گے۔ اس کلام کو تھامیں۔ میں اب آپ سے کہتا ہوں، آپ کے ایمان میں کیا آپ خوش ہیں؟ کیا آپ شفا حاصل کر رہے ہیں؟ جب آپ صبح اٹھتے ہیں کیا آپ کہتے ہیں خداوند کی تعریف ہو، خدا بھلا ہے؟ اور ڈاکٹر صاحب، جن مقامات پر میں جا رہا ہوں میں نہیں جانتا کہ کیا کرنا ہے۔ میں واقعی چیزیں چاہتا ہوں لیکن میں بہت سے مسائل میں رہتا ہوں، لہذا خدا آپ کی زندگی میں آنا چاہتا ہے اور آپ کو شفا دینا چاہتا ہے، برکت دینا چاہتا ہے۔ یقین رکھیں اور خدا اس لمحہ کرے گا۔ آمین۔ اپنے سر جھکائیں، آنکھیں بند کریں۔ اے باپ، میں ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو اس پیغام کو سن چکے، اور مجھے مکمل طور پر اس بات کا یقین ہے میرے خدا کہ آپ یہاں اس عظیم کام کے لیے ہیں اور سب کچھ ختم کریں گے جو آپ سے نہیں آتا۔ ہر شخص کی زندگی میں جو بھی اس شخص کے لیے مصیبت یا اس شخص کے لیے ذلت ہے، جو کچھ بھی ہے میرے خدا، ان لوگوں کو چھو رہا ہے اور تکلیف دے رہا ہے، جو کچھ بھی ہے میرے خدا، ان کے امن کو تباہ کر رہا ہے اور ان کی صحت اور ان کی خوشحالی اور ذاتی کامیابیاں۔ اور خداوند، ابھی میں آپ کے اختیار کا استعمال کروں گا ان لوگوں کو برکت دینے کے لیے ہمارے خداوند یسوع کے نام میں۔ میں دشمن کے تمام کام کو مسد کرتا ہوں جو ان کی زندگیوں میں، اور میں کہتا ہوں بس ختم ہو گیا۔ دشمن، تم جنگ ہار گئے ہو، سب کچھ جو تیرا ہے اس سے لے اور چھوڑ جا، ان لوگوں کو پریشان نہ کر۔ میں تجھے حکم دے رہا ہوں خداوند یسوع کے نام میں، اور آپ کہیں خداوند تیرے شکر گزار ہیں۔ آمین۔ میں ابھی ایک اور دعا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو کسی بھی قسم کی درد محسوس کر رہا ہے، جسم میں درد یا روح میں درد، ڈاکٹر صاحب مجھے اس دعا کی ضرورت ہے۔ میں اپنی پیٹھ میں درد محسوس کر رہا ہوں اور یہ مجھے چھوڑ نہیں رہی۔ میں اپنے جبڑوں میں درد محسوس کر رہا ہوں، اپنے ٹخنوں میں، اپنے ہاتھوں میں، روح میں پریشانی ہے مجھے۔ میں غمگینی محسوس کر رہا ہوں، میں ان دنوں پریشانیوں کا سامنا کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو درد یا کوئی اور مسئلہ ہے تو برائے مہربانی کھڑے ہوں، میں یسوع کے نام میں دعا کروں۔ جسم میں یا روح میں اپنا سر جھکائیں، آنکھیں بند کریں۔ اے باپ، میں یسوع کے نام میں تیری حضوری میں آتا ہوں۔
میں ان لوگوں کے لیے جن کو مشکلات ہیں دعا کرتا ہوں۔ جبڑوں کا مسئلہ، لوگ جن کے سر میں مسائل ہیں، کمر میں، اس کے ہاتھ میں، بازو میں یا ٹانگوں میں، کسی بھی جگہ جسم میں اور روح میں بھی مسئلہ ہے۔ لوگ جو اداسی محسوس کرتے ہیں، وہ لوگ جو مایوس ہیں، جو لوگ ناراض ہیں، ان کا دن سیاہ خوشی کے بغیر ہے۔ اے باپ، کچھ لوگ بدتر چیزیں کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن اب اے باپ، میں ان کی طرف سے تیری حضوری میں آتا ہوں اور میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ تو آ اور ان لوگوں کو شفا دے، مکمل طور پر شفا دے۔ خدا کے کلام کے خادم کے طور پر میں آپ کی زندگی میں سے دشمن کے تمام کام کو ختم کر، آپ یقین رکھیں اور یہ چھوڑ دے گا۔ میں نے اس کو کھول دیا ہے جو آپ کو پریشان کر رہا ہے، اور میں نے ابھی یہ تعین کیا ہے، بیماری چھوڑ، تکلیف چھوڑ، اداسی چھوڑ، درد چھوڑ، مایوسی چھوڑ اور ہر برائی چھوڑ خداوند یسوع کے نام میں، اور اس شخص کے گلے کو اب چھوڑ دے اور جبڑوں کو چھوڑ دے۔ جبڑے کے اوپر سے جوڑ ہر ایک دان جو ابھی خداوند یسوع کے نام میں چھوڑ دے، اور سب کہیں خداوند یسوع تیرے شکر گزار ہیں، تیرے شکر گزار ہیں، نہایت شکر گزار ہیں۔ آمین۔ ابھی مجھے دیکھیں، بیٹھیں مت، کیونکہ روح القدس کو کام ختم کرنے دیں۔ ڈاکٹر صاحب، خدا نے یہاں کچھ کیا ہے، میرا درد مکمل طور پر چلا گیا۔ اپنے ہاتھ یسوع کے نام میں کھڑے کریں۔ خدا کے جلال کے لیے میری ٹانگ میں درد تھی، میری بازو میں درد تھا، شرمندہ نہ ہوں۔ اگر خدا نے آپ کی زندگی میں کام کیا تو برائے مہربانی بتائیں۔ آپ بھائی، میں اپنے سینے میں سخت درد محسوس کر رہا تھا، میں نے یہاں اپنے توازن کو تقریباً کھو اب دیا آپ تھا، کیسا محسوس؟ یہ اب چلا گیا ہے، خدا ان کو شکر او ہو۔ خدا کی تعریف ہو، شکریہ۔ آپ کیا ہوا بہن؟ میں نے اپنے بازو میں درد محسوس کی، اور جب آپ ڈاکٹر سوارس دعا کر رہے تھے میں نے محسوس کیا کہ میرا دل بہت خوش تھا۔ سب کچھ جی چھوڑ یہ گیا؟ چلا گیا ہے۔ وہاں آمین۔ کیا ہوا بہن؟ میں محسوس کر رہی تھی، میں یہاں اپنی پیٹ میں درد کے ساتھ آئی، یہاں پیٹ کے قریب، یہ سب چلا گیا، آپ کی دعا کے خدا بعد کی چلا گیا۔ تعریف ہو۔ وہاں اوپر کیا ہوا؟ میری پیٹ میں درد تھا، اور جب آپ دعا کر رہے تھے تو میں نے اپنی کمر میں جلن محسوس کی، اور اب یہ چلا گیا ہے۔ خدا کی حمد و ثنا ہو۔ اوپر وہاں کیا ہوا؟ میں پریشانی اور مایوسی محسوس کر یہاں رہی بہت تھی۔ سے لوگ ہیں جو مایوس تھے اور آپ آزاد ہیں۔ آپ کے بارے کیا میں دوں؟ میں پریشان چلا تھا، گیا۔ میں بہتر بھائیو، ہوں۔ بیان کرنے سے نہ ڈرے، یہ تعریف ہے، گواہی دینا اچھا ہے۔ آپ خدا کی عزت کریں۔ آپ بہن، میں غمگین تھی ڈاکٹر سوارس، میری روح میں درد تھا، میں اداس تھی، یسوع کے کیا نام آپ میں یہ بہتر چلا ہیں؟ گیا ہے۔ خدا کی تعریف ہو۔ آپ بہن، کیا ہوا؟ میرے بازو میں درد تھا، خدا کا شکر چلا گیا۔ آمین۔ اور کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب، یہ چلا گیا ہے۔ لوگ جنہوں نے ہاتھوں میں درد محسوس کی، برائے مہربانی مجھے بتائیں، جن کو ہاتھوں میں درد تھا چلا گیا۔ آپ بہن، 3 ہفتے پہلے میں موت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جب میں اپنے بستر پر تھی تو مجھے خوفناک خیال آ رہا تھا، میں پھینک دی گئی تھی اور مجھے چھوڑ دیا گیا تھا۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے۔ میرے شوہر کو دل کا دورہ پڑا تھا اور مجھے نظر کا مسئلہ، اور ہم دونوں ہی رہتے تھے۔ میں نے ریڈیو لیا، میرے پاس ریڈیو ہے، اور اسی نے مجھے بچایا تھا، خدا کے کلام نے۔ آمین۔ جیسا کہ آپ بدروحوں کو نکال رہے تھے میں بھی وہی کر رہی تھی، اور جیسا آپ گا رہے تھے میں بھی آپ کے ساتھ گا رہی تھی، یہ خوبصورت ہے۔ اور خدا کا شکر ہے اب یہ سب چلا گیا ہے، اور آج میں واپس آ گئی ہوں، کیونکہ میں طویل عرصے سے اس چرچ میں ڈاکٹر سوارس کے پاس آتی تھی، اور تھوڑی دیر کے لیے میں اپنی صحت کی حالت کی وجہ سے نہیں آ سکی۔ ایمان رکھیں اور خدا آپ کو سربلند کرے۔ آمین۔ خداوند اور آپ سب کا شکریہ۔ کامیابی مسیح کے نام میں آپ کی ہے۔ آپ کیا ہوا بہن؟ میرے سر میں درد تھا، یہ چلا گیا۔ خدا کی تعریف ہو۔ آپ کیا ہوا؟ کچھ عرصے سے میری کمر میں درد تھی اور میں اس طرح منتقل نہیں ہو سکتی تھی۔ آپ آزاد ہیں؟ جی۔ 2 مزید لوگ سنتے ہیں، ٹھیک ہے عزیزو؟ پیچھے کیا ہوا؟ میری ماں 91 سال کی عمر سے وہ یہاں رو رہی تھی، اور میں نے ابھی اس سے پوچھا، اس سے کہا یہ درد چلی گئی۔ او خدا کی تعریف ہو۔ آپ بہن، کیا ہوا؟ میری روح میں دکھ تھا، یہ چلا یہ گیا چلا ہے۔ گیا۔ خدا کی تعریف ہو۔ چلیں ایک اور کرتے ہیں، وہاں اوپر چلیں، یہ آخری ہے۔ بہت پریشانی اور دکھ، یہ اب چلا سب گیا کچھ ہے۔ چلا گیا، خدا کا شکر ہے۔ اگر آپ نے برکت پائی ہے، یسوع کے نام میں اپنے ہاتھ اٹھائیں اور کہیں خداوند تیرے شکر گزار ہیں۔ آپ بیٹھ سکتے ہیں یسوع مسیح کے نام میں، اور آپ حقیقی زندگی کی کہانی دیکھیں۔ سلویا 8 سال سے ریفلکس کے مصاب میں تھی، جو ہنتھوس ہرنیا کی علامت میں سے ایک ہے۔ یہ بیماری اس وقت ہوتی ہے جب پیٹ کا حصہ تھارائکس کے عمل میں آتا ہے۔ یہ پیچیدہ عمل ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ صرف ایک حل تھا، سرجری۔
मैं रात दिन फेंक देती थी, मेरे पेट में कुछ नहीं पहुंचता था, दिन और घंटों में मुनस्सर था, मैं 2 चम्मच खाना नहीं खा सकती थी। और वो हमेशा बगैर रुके खांसी की शिकायत करती और उल्टी भी कर देती थी। उसने हमेशा उसकी गर्दन के इर्द गिर्द तौलिया रखा होता और उसका चेहरा लाल और आंखों में पानी शुरू हो जाता। मैंने सर्जरी करवाई। 3 साल पहले अस्पताल में सर्जरी के लिए गई, लेकिन 6 माह बाद सर्जरी के तमाम मसरात अब काम नहीं कर रहे थे, सब कुछ चला गया। उन्होंने मेरे पेट में रिंग डाल दिए, लेकिन ये रिंग खोखले हो गए। हमने सोचा सर्जरी कामयाब होगी, हमने दुआ की, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं डॉक्टर के पास गई, इसने कहा मिस सिल्विया, लंबी कहानी मुख्तसर, आपकी बीमारी वापस आ गई, हमें सर्जरी दोबारा करनी पड़ेगी। ये था जब मैंने फैसला किया और कहा मैं दोबारा सर्जरी नहीं करवाऊंगी। मैं उसे बताती, सिल्विया, खुदा जो करता है उस पर यकीन रखें। एक दिन मैं सोफे पर बैठी थी और मैं ईमान का शो देख रही थी। मैंने तयन किया कि मैं शिफा पाऊंगी। डॉक्टर सुआरेस ने कहा, बहन, आप जो बहुत मायूस महसूस करती हैं, ईमान रखें, यकीन करें कि खुदा आपको शिफा देने वाला है। जब मैं बिस्तर पर गई तो मेरी बरकत आई। अब मैं रिफ्लेक्स महसूस कर रही हूँ। मैंने खुशी से रोना शुरू किया क्योंकि ये हैरत अंगेज था। खुदा की फजल को हासिल करना, हमें जश्न मनाना चाहिए। मैं उसके घर गई, मुलाकात की। उसकी गर्दन पर तौलिया नहीं था और वो खांसी नहीं करती थी, वो आजाद है। अब मुझे दूसरी सर्जरी की जरूरत नहीं, मुझे बरकत मिली है। इसका शुक्र अदा करने का तरीका, मैंने खुदावंद से कहा, मैं दूसरों को बरकत देने के लिए कुछ करना चाहती हूँ, लिहाजा मैंने ईमान का शो स्पॉन्सर बनने का फैसला किया। उसके दिल में इस मोहब्बत के साथ सिल्विया ने अपने बुलावे को पकड़ा। जब से हमारी बहन को खुदा के हर तरह की बुराई से निजात दी। 26 जुलाई 2015 को डॉक्टर सुआरेस अच्छे बीज को बोने के लिए कुर्शिबा में गए। इस दिन सिल्विया किसी दूसरे मसले से आज़ाद हो गई थी। इसकी एड़ी में मसला था, एक नज़र डालिए। खुदा ने क्या किया सिल्विया? मेरे पैरों के तलवे 2 महीनों से जल रहे थे। डॉक्टर ने कहा ये एड़ी का मसला है, और जब मैं यहाँ आई तो मैं देर से पहुँची, लेकिन मैंने कहा मैं अपनी बरकत लूंगी, मैं शिफा याब होंगी, मुझे दर्द महसूस नहीं होती। आप दुआ से पहले कैसे चलती? मैं इस पाँव से लंगड़ाती थी। देखें, आप जमीन पर अपनी एड़ी नहीं लगा मेरी सकती एड़ी थी? में मसला था। ये आपका दायां मेरा पाँव था। दायां पाँव। अब कैसा है? अब मैं जमीन पर मार सकती हूँ, मैं दौड़ सकती हूँ। तो मामूल से चलें। खुदावंद यीशु के नाम। शुक्रिया खुदावंद, खुदा की तारीफ हो। सिल्विया अपने पहले की और बाद के गवाही बयान करते हैं यीशु के जलाल के लिए। मैं अपनी दाएं टांग से लंगड़ा कर चलती, मैं हमेशा लंगड़ाती, मैं बहुत दर्द महसूस करती हर वक्त। मेरे पास कई लोशन अद्वियात थी, मैं कुछ भी करने की कोशिश करती, गर्म पानी के साथ भी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। लेकिन आज मैं यहाँ आई, मैंने बरकत की तलाश की और हासिल की। मेरी दूसरी बरकत, मुझे दर्द महसूस नहीं होती और मुझे कोई दर्द महसूस नहीं होती। मेरे पाँव का तबला ठीक है, खुदा का फजल, मुझे शिफा मिल गई। मैं भी स्पॉन्सर हूँ, मुझे खुदा ने बरकत दी। खुदा के हाथ ने उसकी जिंदगी को छुआ, मैंने उससे चलते देखा, मैं उसके पीछे थी, वो ठीक चल रही थी। मैं ये कह सकती हूँ कि मैं चलती हूँ और सबको बताऊंगी, जिससे मैं मिलती हूँ बताती हूँ कि मैंने खुदा से शानदार फजल पाया है। ये खूबसूरत है। खुदा की तारीफ। लोगों को बाबरकत देखना बहुत अच्छा है। हम अभी भी आपके लिए दुआ करें और फिर हम एक साथ मिलकर दुआ करें, ये बाबरकत होगा। चलें अब पहला सवाल सुनते हैं। क्या हम सुने? डॉक्टर सुआरेस, क्या इन लोगों की शिनाख्त करना जो चर्च में चंदा नहीं देते सही है? खैर, मैं दूसरे चर्चों की बात नहीं कर सकता, मुझे नहीं मालूम कि वो ऐसा करते हैं, लेकिन हम यहाँ ऐसा नहीं करते। हम यहाँ आज़ाद हैं। अगर हमने ऐसा किया तो हम बुरा महसूस करें। सब अपने जिम्मेदार खुद हैं। मैं दूसरे लोगों के फैसले पर तबसरा नहीं कर सकता और उन्हें भी नहीं करना चाहिए। हम सब खुदावंद को जवाबदेह हैं, लेकिन हम यहाँ हदिया देने वाले की बात नहीं करते। अब दूसरा सवाल। डॉक्टर सुआरेस, ये हवाला क्या कहता है? हैकल का पर्दा फट गया जब यीशु हुआ। इसमें एक बहुत अहम मतलब है। हैकल का पर्दा बहुत मोटा था, ये लंबा था और ये पर्दा लोगों को पाक तरीन मकाम से बाहर रखता था। इस जगह सिर्फ एक सरदार काहिन दाखिल हो सकता था और वो सिर्फ 1 साल में एक दफा कर सकता था। काहिन अपनी कमर से रस्सी बांध कर जाता था, क्योंकि अगर वो गुनाह में होता तो वो कमरे में मर जाता। वो एक बार ऐसा करेंगे। अगर वो बहुत लंबा हुआ, लोग उसे कमरे से निकाल लेंगे रस्सी के साथ। अगर वो अभी भी जिंदा था तो वो रस्सी को खींचेंगे, कहेंगे कि वो ठीक है। अगर उसने जवाब नहीं दिया, वो इसे बाहर निकाल देंगे, क्योंकि अगर कोई अंदर गया तो वो मर जाएगा। ये एक के ऊपर
دوسرے مردہ کی لاش تھی تو یہ بہت سنگین چیز تھی۔ یسوع جب مرا، ہیکل کا پردہ ایک موزے کے طور پر پھٹ گیا۔ خدا کے ہاتھ نے اس پر زور دیا اوپر سے نیچے تک۔ مطلب یہ ہے کہ اب پاک ترین مقام میں ہر شخص کے لیے دستیابی ہے جو خدا کی حضوری میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے گناہوں سے بخشش کے لیے پاک ترین مقام میں داخل ہوتے ہیں۔ ہماری بیماریوں سے شفا اور تمام مسائل کے حل کے لیے خدا کی عبادت اور ہمارے لیے تعریف کے لیے ہے، اور اس طرح ہم مضبوط ہو جاتے ہیں۔ یہ پردے پھٹنے کا معنی ہے۔ اب اپنا دل کھولیں۔ ڈاکٹر سوارس، مجھے واقعی آپ کے مشورہ کی ضرورت ہے۔ میں 2 ماہ سے شادی شدہ ہوں اور میرے شوہر کو HIV ایڈز ہے۔ 20 دن قبل تشخیص کی گئی تھی۔ کیونکہ ہم شادی کی تیاریاں جلدی کر رہے تھے، اس نے اچھا محسوس نہیں کیا اور ہم نے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ اس کے تمام ٹیسٹ ہوئے، پتہ چلا کہ HIV ہے۔ وہ بہت کمزور اور تباہ ہو گیا۔ اس خبر کے ساتھ ہم نے اپنے چرچ کے پاسٹر کو بتایا، جس نے ہمیں ہر چیز کو قبول کرنے کی سفارش کی، اور ہم نے ابھی تک جو غلطی کی ہے میں اس بات کی اقرار کرتی ہوں۔ اور میں بول رہی تھی، زمین میرے آگے کھل رہی تھی، بہت ساری خوفناک چیزوں کو ایک ہی بار سننا مشکل تھا۔ ڈاکٹر سوارس، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں صورتحال میں زندہ نہیں رہ سکتی، برائے مہربانی میری مدد کریں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنے چرچ کے پاسٹر سے پوچھنا ہے۔ وہ پاسٹر سے زیادہ ہے جیسے میں ہوں۔ وہ پہلے ہی آپ کی مدد کر سکتا تھا اور ایسا کرنے کے لیے جاری رکھ سکتا تھا۔ میں نہیں جانتا اس سے آپ کی شادی پہ کوئی اثر ہوگا۔ اگر وہ پہلے ہی جانتا ہے یہ غیر منصفانہ ہوگا۔ اگر وہ جانتا تھا کہ آپ کو HIV ہے، اگر وہ نہیں تو یہ ایک اور کہانی ہے، لیکن آپ کو پھر سے جانچ کرنا، کیونکہ اگر ان کے علامات تیز ہو جائیں تو شاید وہ پہلے ہی جانتا تھا۔ یہ بہت سنجیدہ ہوگا، آپ کو دعا کرنی ہے۔ میں نے ایک بار ایک ہی کیس کا علاج کیا۔ ایک آدمی میرے پاس آیا اور وہ کانپ رہا تھا اس باپ کی وجہ سے جس نے اسے ایک ہی استر بلڈ استعمال کرایا۔ میں نہیں چاہتا والد، میں نہیں، میرے بیٹے، کیا آپ مجھ پر اعتماد نہیں کرتے؟ آپ اپنے باپ سے پیار نہیں کرتے، اس کا استعمال کریں۔ 3 ماہ بعد مر گیا۔ ڈاکٹر نے پوچھا یہ کیوں مر گیا؟ کیا آپ نہیں جانتے اسے ایڈ تھا؟ اس وقت خاندان کا خاتمہ ہوا۔ یہ کانپتا میرے پاس آیا۔ میں نے کہا نہیں، آپ بے گناہ حصہ ہیں۔ خدا ان لوگوں کو بچاتا ہے جو معصوم ہے، اور 10 سال ہو چکے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی مصب نہیں، اس لیے خدا کی تعریف ہو۔ لہٰذا خدا طاقتور ہے، لیکن ہم اس سے نمٹنا ضروری ہے۔ اس نے اپنا دل کھولا۔ اب کھڑے ہو جائیں تاکہ ہم دعا کریں۔ اے باپ، جو تو کرتا ہے وہ بہت اچھا ہے۔ شیطان کو واپس نہیں کرنا، دروازہ بند کر دیا گیا، اور بدرو کو معلوم ہے کہ ان لوگوں کی زندگیوں میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لمحہ سے ان کو منع ہے، وہ باندھے ہوئے ہیں، اور خدا ان کو آگ میں بھسم کر خدا یسوع کے نام میں ابھی میں اپنا ایمان ان کے ساتھ یکجا کرتا ہوں، اور میں ان کی زندگیوں کو برکت دیتا ہوں۔ تمام بدی کو کہتا ہوں نکل جا خدا یسوع کے نام۔